मैं डॉक्टर आसिफ जलाली साहब से गुजारिश करूंगा कि आगे तशरीफ ले आइए। मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। ये डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब हैं। पूरा मजमा और अवाम अहले सुन्नत मशावरत के साथ डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को तहरीक रिहाई मुमताज कादरी का सरबराह मुंतखब करती है। ये इस तहरीक के इमाम होंगे, इनके पीछे चलना होगा, एक फर्द भी हिलेगा नहीं। 22 जून को इमाम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह लियाकत बाग पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरम सामीन और मेरे अकाबरीन, आप सब यहाँ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक का आगाज़ हो गया है और सबकी मशावरत से हम इंशाअल्लाह इस तहरीक को आगाज़ शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह 22 जून को वहाँ लियाकत बाग पे भी पहुँचेंगे और उसके बाद हमें जहाँ पहुँचना है इंशाअल्लाह हमें उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ शायद कोई ना पहुँच सकता होगा। मलिक मुमताज कादरी अंदर है, कोई बात नहीं, और वो खुश है। उसको कोई तमन्ना नहीं है कि मुझे अगर फांसी लग जाए तो मैं बड़ा परेशान हूं। वो खुश है इसमें भी। बात यह कि अब हम ये तय कर ले कि हम मुमताज कादरी एक मिसाल आपको दे दी और ये एहसास भी हमें और आपको हासिल हुआ है। अब हुक्मरान ये सुन ले, 18 करोड़ मुमताज कादरी तैयार हैं। ये तय कर लें कि 22 जून को कायद मोहतरम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की क़यादत में वहां जमा होना है। ये अहद करना होगा। आप हाथ उठा के अहद करें कि हम 22 जून को इंशाअल्लाह लियाकत बाग पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ये तहरीक का आगाज रहेगा। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। खेल नहीं है ये, माशाअल्लाह इल्ला बिल्लाह, और ये नाज शरीफ की महफिल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा महाज है। इसके लिए दिन रात एक करनी होगी। हम कराची से भी काफिला लेके चलेंगे, सरवत इजाज कादरी साहब भी काफिला लेके चलेंगे। हम सिर्फ एक इदारे के पीछे चलेंगे, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेगा, किसी जमात का नाम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ तहरीक मुमताज कादरी रिहाई होगी। एक एजेंडा होगा, एक नाम होगा और एक तस्वीर होगी और एक ही उसका अमीर होगा। उस अमीर के पीछे चलना, ये आज ऐद करके उठे, क्योंकि हमारे यहां बड़ा मसला है। ये हर आदमी को सदारत चाहिए, हर आदमी को सदारत चाहिए। ये अहद कर लें आज एक दफा कि हमने इस अमीर के पीछे इस तहरीक के अंदर हिस्सा डालना है। अगर आप इस दयानतदारी और ईमानदारी के साथ लियाकत बाग पहुंचेंगे तो बहुत कुछ लर्जा तारी होगा। इससे पहले सरवत इजाज कादरी साहब ने भी आपको ये कहा ना, अल्लाह ताला अहले सुन्नत के अकाबरीन को और उनका साया हम सब पे कायम व दायम फरमाए। इसके बाद डॉक्टर आसिफ जलाली साहब की तकरीर होगी। मेरी गुजारिशात बहुत सारी हैं। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखें, डॉक्टर आसिफ जलाली साहब जो है ना, खाली ऐसे बैठे हैं, किसी डब्बे कंटेनर में नहीं बैठे हैं। ये मुस्तफी इनकलाब है, कैनेडियन इनकलाब नहीं है। और वो कैनेडियन इनकलाब वाले पादरी साहब को भी मैं बोलता हूं, अपना किबला दुरुस्त करो। तुम हमारी पहचान नहीं हो, ना तुम थे ना तुम होगे। तुम जिनकी पहचान हो, तुम्हें वो मुबारक और तुम्हें हम मुबारक। हमारी पहचान ये है, ये स्टेज हमारी पहचान है, वो स्टेज हमारी पहचान नहीं है। वो डब्बे में बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, वो डब्बे में बैठ के अपनी तबलीग करता है। हम खुले आसमान के सराय नीचे तले करते हैं। हमारा इमाम इस तहरीक का डॉक्टर आसिफ जलाली है, खुले आसमान के नीचे बैठा है, किसी बुलेट प्रूफ कंटेनर में नहीं बैठा। तो इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब आएगा और ये इनकलाब निजाम मुस्तफा के जरिए आएगा। कायदे अहले सुन्नत डॉक्टर साहब सारे हाथ खड़ा करो जरा।
اے روزانہ روزانہ جی اہل سنت میں اتحاد ہونا چاہیے. بھئی اتحاد تے ہو گیا, ڈاکٹر صاحب قائد ہیں, بے شک تے تاریخ بھی لبیک یا رسول اللہ ہے. بے شک واہ واہ جیڑا بندہ کام نہیں نہ کرنا چاہتا وہی کہندا جی ہمیں اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد تے ڈاکٹر صاحب قائد بن گئے, سارے سنیاں نے مل کے بنایا انہوں نے. ایک قائد اہل سنت ہے اس ویلے. اچھا بولو نا سبحان اللہ. اے ڈھلا ڈھلا کی مطلب ہویا؟ تے اے او قائد اہل سنت نہیں جڑے ممتاز قادری دے خلاف گلاں کرن. جدو 13 گھنٹے ایک بندے نے ممتاز قادری دے خلاف گل کیتی تے ڈاکٹر صاحب نے او دا پھر جواب دیتا. اپنا علم پھر چھپا کے نہیں رکھیا, اگر مگر نہیں کیتی بھئی میری شخصیت کہیں متاثر نہ ہو جائے. ایک کسے یورپ دے ملک دے دورے تے نہیں جاندے, نہ انہاں نوں اوتھے جان دی اجازت ہے. نیشنلٹیاں لینیاں تو بڑی دور والی بات ہے. بندہ کفر دے علاقے دی نیشنلٹی لوے تے پھر ممتاز قادری دے خلاف انہیں گل نہیں کرنی. وہ ذلیل نوں تو روٹی ملدی تاں میں اتھوں. ہاں جی تے گلاں اس دے چمچے کر دیں جی ہمارے. او ذلیل دے او پترو, او مولی خادم اپنی گل نہیں کردا, ڈاکٹر صاحب اپنی گل نہیں کردے. او بے غیرتو تے بے شرمو, یہ ڈاکٹر صاحب کیا باتیں کرتے ہیں, مولی خادم کیا باتیں کرتا ہے. ذلیل دے پترو تانوں پتہ نہیں کی گل کردے, اسی ناموس رسالت تے گل کرنے. کیا بات ہے. سبحان اللہ حق ہے. میں ہن پیراں دی وجہ تو چپ ہاں, نہیں تو میں گال بھی چھک دینی سی, اور بڑی ڈاڈی گال چھکنی سی. ہاں میں او دن اتنے شیخو پورے چھک دیتی. ہاں ڈاکٹر صاحب دی چونکہ قیادت ہے تو میں انہاں کو پوچھ پوچھ کے گلاں کرنا. تے میں انہاں دی جماعت دا ایک کارکن ہاں, ویل چیئر سمیت میں انہاں دے نال حاضر ہاں. میں انہاں نوں کدی بھی ناموس رسالت دے مسئلے اگر مگر کردیا نہیں ویکھیا. جدوں گل ہوئی تے کہندے میں حاضر ہاں یار, کمال ہے, میں حاضر ہاں یار, کمال ہے, میں تواڈے نال ہاں, تسی چلو. بیرون ممالک وچ بہ کے عیاشیاں بدماشیاں کرنیاں ہورن, مال روڈ تے ٹھنڈی سڑک تے بہ کے لبیک دے نعرے لانا ہو رہے. یہود و نصارہ دیاں ایجنٹیاں کرنیاں ہورن, پوپ دے سامنے دو زانو ہو کے گل کرنی ہو رہے. لاہوروں قافلہ لے کے اڈیالہ جیل دے دروازے تے جانا ہو رہے. اور ڈاکٹر صاحب گئے, میں بھی نال گیا. ممتاز قادری دے خلاف تے او دے عمل دے خلاف یہود و نصارہ کو پیسے لے کے گل کرنی ہو رہے. لاہوروں قافلہ لے کے ملک بشیر صاحب دے دروازے ہوتے جا کے انہوں کہنا اسی تواڈے نال کوئی جان اسی دے دیاں گے, تسی نکلو باہر. ایک گل ہو رہے. و جماعت کے متفق علیہ قائد اہل سنت ہر بات پر نا, جب ڈاکٹر صاحب کی بات آئے تو آپ سبحان اللہ یار ہاتھ کھڑے کریں, ایسے ہی یعنی بات نہیں ٹھیک ہوتی. پتہ چلے بھی آپ کو میری بات کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے. اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ قائد اہل سنت, سارے سبحان اللہ. جے تے دل وچ کوڑے او ذلیل نہ میری گل ہی کوئی نہیں. ہاں جی, تے نال محسن اہل سنت بھی ہے. ہاں جی, یہ تو کدے موقع ہویا تو میں گل کراں گا سارے نال. ہاں جی چلے اپنا سب تو بڑا کائنات دا اندھا ہوئے جنہوں حق تے باطل دی تمیز نہ رہے, اس تو وڈا کائنات اندھا کوئی نہیں. سورج چڑھے ہوئے تو کوئی سورج دی دلیل منگے, اس دلیل نو پھر کی مولانا روم فرماندے انہوں نپ کے 22 جون دے سورج ہوئے تے انہوں نپ کے تے باہر لٹاؤ, اودی اکھاں آسمان وال کرو ذلیلا, انہوں کہندے نو سورج. ہم جی متحد کوئی نہیں ہے, ہمارے قائد کوئی نہیں ہے. یہ بک بک جو ہے نا, آپ نہیں, آپ تو حضور کے غلام ہیں نا. آپ کے ساتھ جو بک بک کرے اس کو ایک تھپڑ لگا کر, سمجھ آئی, انہاں دی تصویر دکھاؤ بھئی اجے تک کوئی کمی ہے.
زندہ باد. ہاں توجہ زندہ باد. توجہ قائد اہل سنت محسن اہل سنت کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی. لہذا ادارہ صراط مستقیم صدہا دفعہ خراج تحسین پیش کرنے کا مستحق ہے. حضور کنز العلماء نے تو تجدیدی کارناموں کے مہار لگائے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اگر اصول میں مجدد ہیں تو یہ تشریحات امام احمد رضا میں بڑے ہوش و جوش سے بات کر رہا ہوں کہ کنز العلماء ڈاکٹر صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے افکار امام احمد رضا میں تجدیدی کام کیا. چاہے وہ عقیدہ توحید سیمینار ہو یا عقیدہ توحید و رسالت سیمینار ہو. اور میں بار بار سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے بزرگوں کی طرف سے. میرے والد گرامی بہت عاشق کے سیدنا امیر امامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو میں الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے کہ حسنی سادات ہونے کی حیثیت سے میرے والد گرامی باقاعدہ شجرہ پڑھ کر ہمیں گھر کے اندر بتاتے تھے کہ جناب یہ عقیدہ رکھنا ہے سیدنا امیر امامیہ کے لیے. میں نے یہ بات ڈاکٹر کی مدار شریف پر پیش کی اور ڈاکٹر صاحب نے دعا کی جو حال میں صحابی رسول کی عزت و ناموس کو کے تحفظ کے لیے امام احمد رضا کی تشریحات کے صحیح اور درست محافظ ہونے کا حق قبلہ کنز العلماء نے ادا کیا ہے. لاہور والوں گواہ ہو جاؤ کنز العلماء اہل سنت کے لیے نعمت ہے. ہم اہل سنت کا بہت بڑا سایہ سہارا ہے. اب بچے بوڑھے نوجوانوں کو گھروں سے نکلنا ہوگا اور ادارہ صراط مستقیم کا ہر طریقے سے اسے سپورٹ کرنا ہوگا. اس لیے کہ یہ ادارہ عقائد و نظریات کے اعتبار سے یقیناً یہ چلا ہے تو اس کی روشنی سے چار انداز روشن ہو رہے ہیں. جب یہ افق پر ظاہر ہوگا اپنے کمال کے ساتھ اس وقت غلبہ کیا ہوگا. لیکن کامیاب تو ہوتے ہیں بعد میں تو سب آئیں گے. اب دیکھنا یہ کہ اس کافرے کے چل جو رہا ہے اس میں لہذا بڑھیے اور ادارہ صراط مستقیم کا مکمل ساتھ دیجیے اور آگے بڑھیے. میں نے ادارہ صراط مستقیم کو مطالعہ کر کے سمجھا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کی تقریروں کو سن کر سمجھا ہے. میں باقاعدہ جامعہ سے پڑھا ہوا شخص ہوں. میں باقاعدہ علماء کے حلقے سے وابستہ آدمی ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب کی خدمات آپ کے افکار اور اللہ نے جو آپ کو جرأت و بہادری عطا فرمائی ہے یہ جرأت و بہادری دینی جرأت و بہادری ہے. اس سے ہر راز پر اللہ رب العالمین نے آپ سے کام لیا خون لیا حافظ بھی آگے نہ آ سکا نہ دشمن آگے نہ سکے. لہذا میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ اپنی خیر کو جانتے ہوئے کہ کل قیامت کے لیے یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر شخص اپنے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا. اٹھیے اور کنز العلماء کے ساتھ ان کے ساتھ جڑیے اور اس کاروان کو ادارہ صراط مستقیم جو تشریحات سواد اعظم کی تشریحات کا محافظ ہے, سواد اعظم کے عقائد کا محافظ ہے, تنظیمیں سات طریقے کی بن جاتی ہے, لیکن جس نہج پر ادارہ صراط مستقیم کام کرتا ہے اس میں پذیرائی کم مخالفت زیادہ ہے, لیکن پذیرائی کم ہے, پذیرائی کم مخالفت زیادہ ہے, لیکن مخالفت اس کے راستے کو نہیں روک سکتی, اس لیے کہ وہ کم پذیرائی اتنی مخلصانہ ہے جس کی جڑیں آسمانوں پر بھی پھیلی ہوئی ہیں اور زمینوں پر. اللہ رب العالمین قبلہ ڈاکٹر صاحب کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے. اور یہ جو جملے میں نے کیے ہیں یقین کیجئے تقریر کرنا میری عادت ہے لیکن میں نے تقریر میں نہیں کیے, یہ ایمانی جذبات میں کیے ہیں. اور وہ جملے میں نے آپ سے کہے ہیں جو حضور کی حدیث ہے کہ تم میں مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسٹیج پر جلوہ گر مقتدر علماء کرام, مشایخ اعظام, گرامی حضرات, رفیقان ملت, بالخصوص حضور قبلہ کنز العلماء, سرمایہ اہل سنت, شیخ الحدیث والتفسیر, امام المتکلمین, رئیس المحققین, حضور قبلہ سیدی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ, اور ادارہ صراط مستقیم کے تمام سے وابستہ جید علماء کرام, مشایخ اعظام, اور میری طرح عام طالب علم, میں تمام کو اس محفل میں
مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں خود شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہ العالیہ کا کہ آپ نے شفقت فرمائی اور مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آج مجدد نیت حاضرہ مجدد نیت مستمرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے افکار اور نظریات کے ذکر کے حوالے سے، اس کی تازگی کے حوالے سے، اس کی تشہیر و نشاط کے حوالے سے کنز العلماء کے مبارک اور محققانہ خطاب، جس سے یقیناً ہمارے علم میں اور ہماری باطنی صلاحیتوں میں اور یقیناً ہمارے لیے صراط مستقیم پر مستقیم ہونے کے لیے ایک نئی بے بہا اس میں گوشے اور علامت اور وسائل ہمارے لیے موجود ہوں گے۔ میں مشکور ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی نے شفقت فرمائی اور مجھے حاضر کی شکل یہاں پر دیا۔ میں یقیناً آپ کی سماع خراش نہیں کرنا چاہتا، رئیس المحققین کی خطاب کے لیے آپ بھی یہاں پر جمع ہیں، میری بھی آرزو ہے کہ حضرت کے سامنے بیٹھ کر حضرت کی تحقیق سے یقیناً اپنے لیے رہنمائی کے اصول حاصل کروں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق سے یقیناً ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ میں تو صرف یہ کہا کرتا ہوں میرے امام نے دین کی خدمت کے حوالے سے تحریک سلیمان کے لیے عرض کروں، حق تو انہی علماء کا ہے، لیکن ان کی نالان کے سب سے کہیں پر جانا ملتا ہے۔ اکثر جگہ پر جب موڈ بھیڑ ہو جاتی ہے تو ان موڈ بھیڑ یقین سفر بندے کے اندر تجربہ پیدا کرتا ہے، ذہنی وسعت پیدا کرتا ہے، مشورہ، میل ملاپ، سفر، تعلقات بندے کی صلاحیت کو بالغ کرتی ہے، اور صحبت اگر نیک مخلصین اور محققین اور کنز العلماء جیسی شخصیات سے ہو جائے تو یقیناً بندے کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ قائد اہل سنت، مفکر اسلام، کنز العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اشرف صاحب جلالی مد ظلہ العالی، حضرات ان کو ڈاکٹر زیادہ کہنا پسند کرتے ہیں، میں ان کو قائد کہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب۔ اس لیے کہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کرنے والے ہر طبقے میں ملتے ہیں، لیکن قائد کوئی بنتا ہے، ان کو اللہ نے ہر صفت سے موصوف کیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور ہم ان کے آپ کی سب کی طرف سے ان کے شکر گزار ہیں۔ ان کی ایسی اس وقت صورتحال ہے مصروفیات کی، ان کو وہاں قرب جوار میں بھی جلسوں کے لیے پابندی ہے جانے کی، مگر یہ ان کی شفقت و کرم نوازی ہے اور آپ حضرات کا خلوص اور محبت ہے کہ ان رکاوٹوں کے باوجود وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ دکھ ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ملک کے اندر ایک اسلامی اور مذہبی سربراہ کے لیے اس طرح کی پالیسی اپنانا اور ان کے لیے دینی کام میں رکاوٹ پیدا کرنا، مشکلات پیدا کرنا، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جناب رسول اللہ بھی ان سے پوچھیں گے، اہل بیت اطہار بھی ان سے پوچھیں گے۔ ہم یہاں سے گئے تھے کہ حضرت سے ملاقات کریں گے جیل میں، وہاں سننے میں آیا کہ جی ملاقات کی کوئی گنجائش نہیں، آپ واپس جائیں۔ تو یہ آزمائشیں آتی ہیں اور یہ امام ربانی کی سنت ہے، یہ ہمارے مجدد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنت ہے۔ وہ بھی ایک کلمہ حق ادا کرنے کی خاطر جیل میں رہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ مسلمان کہتے تھے دین الہی کے نام سے، مگر امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دین الہی نہیں ہے، یہ دین شیطانی ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ آپ نے جیل کی صعوبتیں کاٹیں، بالآخر فتح اللہ نے آپ کو ہی دی۔ جناب جلالی صاحب مد ظل العالی نے بھی
کوئی کسی کا جرم نہیں کیا ہے، انہوں نے بھی کلمہ حق کہا ہے. کلمہ حق کہنے پر ان کے ساتھ کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ سامنے بیٹھ کر حق کو باطل ثابت کر سکے، اور دور سے تعصب کی باتیں پھیلانے سے حکومت کو بھی بیوقوف بنا دیا کہ اس کو جیل میں رکھنے سے تمہیں ثواب ملے گا. یہ نہیں سمجھے کہ ان کو عذاب ملے گا ایک عالم دین کے ساتھ اس طرح سے. تو میں استقبالیہ کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، حالانکہ صحت ان کی بھی صحیح نہیں ہے، مصروفیات کا تو یہ عالم ہے کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے، لیکن وہ بالآخر تشریف لائے. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے. سب کہیں آمین. آمنے سامنے کسی کی تعریف کرنا یہ خلاف سنت ہے، لیکن مجبوراً کہنا پڑتا ہے. پورے ملک کے اندر آپ کا اہل سنت ہو یا چاہے غیر اہل سنت ہوں، کوئی عالم ان کے اس وقت پائے کا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایسے قائد کا احترام کرنا، ان کا ساتھ دینا، نزدیک والے ساتھ رہیں، دور والے دل میں ساتھ رہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہم اسی معیت قلبی کی بنا پر حضرت سے ہماری معیت قلبی ہے کہ وہ عالم ربانی ہیں، عالم برحق ہیں، اہل سنت کی قیادت کے قابل ہیں. اللہ پاک قائد اہل سنت کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ پاک ان کی حیاتی میں برکت دے تاکہ اہل سنت کی قیادت آگے کرتے جائے. مقرروں سے، واعظوں سے، جاہل پیروں سے سرپرستی اور قیادت اہل سنت کی نہیں ہو سکتی ہے، علماء سے ہو سکتی ہے، جو قرآن و حدیث سے مسلک کی حقانیت کو بچائے. واعظ تقریر کرنے والے بہت ہیں جناب، خطیب بہت ہیں، تقریر کرنے والے بہت ہیں، پیری فقیری کے نام پر گدی نشین بہت ہیں. پوچھو کہ قرآن مجید کی آیت کا معنی نہیں آتا ہے، کیا فائدہ اس قیادت سے، کیا فائدہ اس سربراہی سے؟ علماء سے بیعت کرو، علماء کے مرید بنو، علماء کے غلام بنو، علماء سے فیض لے لو، پھر جا کے اہل سنت کا عقیدہ چمکے گا. قیمتی موتی رب نے ہماری جماعت میں پیدا فرمائے، اور میں ان کی تحقیق کی، ان کو داد دیتا ہوں اور ان سے توقع رکھتا ہوں. میں نے ان کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی یہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی صلاحیت دیتا ہے تو اس سے کام بھی غیر معمولی لیتا ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب، یہ کام کا نقطہ آغاز ہے، ہمیں بہت دور جانا ہے. ابھی ہم نے البانی کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے ابن تیمیہ کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے شوکانی کا تعاقب کرنا ہے، اور ابھی ہم نے جنت البقیع کے مدفونین کی قبروں کی پامالی کا بدلہ لینا ہے. ہمارے اہداف بڑے بلند ہیں. ابھی ہم نے صرف پاکستان نہیں، الجزائر سے لے کر مراکش تک البانی کے مظالم اور ابن تیمیہ کے فکری مظالم کا بدلہ لینا ہے. آپ نوجوان نہیں، آپ ہمارے شاگرد نہیں، میں آپ کو یہ خطاب دیتا ہوں کہ یہ نوجوان بزرگ نوجوان ہے، جو بزرگوں کا بھی مقتدا اس وقت بن سکتا ہے. ہم اس کو فکری قائد مانتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس کی قیادت پر. ہم تحقیق کے میدانوں میں، ہم نظریہ کے میدانوں میں تعاقب کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے. البانی کے زہریلے اور مسموم نظریات کا پوری دنیا میں ہم تعاقب کریں گے، اور علی حجویری کے مزار اقدس کی قسم، ہم اس وقت تک یہ علماء کا جلالی قافلہ چین نہیں لے گا جب تک ہم گستاخان رسول کے فتنہ کو بے خوف سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیتے.
ہماری جماعت میں ایسے افراد موجود ہیں اور ہم پر امید ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے۔ ہمارے جتنے بھی زندگی کے سانس ہیں، ہر سانس پر ہم اس نوجوان کی تائید بھی کریں گے، اس کے لیے بنیاد بھی بنیں گے، اور میں خوشی محسوس کروں گا کہ ان کا جو بھی کام ہو وہ مجھے آگاہ رکھتے ہیں، اور اس آگاہی پر ہمیشہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ الحمدللہ کہ اہل سنت کا مستقبل روشن ہے، اور اس نوجوان کی ہر سانس میں اللہ نے اہل سنت کے لیے بہت سی برکات رکھی ہیں، اور علماء کا یہ فخر ہے، صلحاء کا فخر ہے، علماء عرب و عجم کا فخر ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اوقات میں بہت برکتیں فرمائے، اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کی دراز زندگی فرمائے، اور ان کے ذہن کو ایسے ہی زرخیز رکھے، اور ایسے ہی مہکتے پھول یہ تحقیقات کے لیے پیش کرتے رہیں۔ اور آخر میں اپنی طرف سے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ کے مطابق، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منظور نعمانی کو چت کیا، تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے بہت سے انعامات فرمائے۔ میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں، میں اصل میں بکی شریف کا بھی گدی نشین نہیں ہوں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بکی شریف ہے، بکی شریف میں نہیں ہوں، میں بکی شریف کی خاک کا ایک معمولی ذرہ ہوں۔ وہاں بڑے بڑے مشائخ ہیں، حضرت کے جانشین میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن میں ایک اپنا جو تڑپ رکھتا ہوں نظریہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، ایک ادنا سا تحفہ، اس لیے کہ کوئی نئی کتاب آئے گی، کوئی نئے دلائل آئیں گے، اور کوئی نیا باب کھلے گا سرکار کی عظمتوں کا، اور نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ۔ اس وقت دو بزرگوں کی طرف سے، ایک میں اپنے ابا جان حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی طرف سے 1,00,000 روپیہ حضرت کے لیے بطور تحفہ پیش کرتا ہوں، اور 1,00,000 روپیہ میں حضرت داتا گنج بخش کے اس آستانے کا خادم سید ہونے کے ناطے، یہاں کئی تقریبات میں نے یہاں آخری دعا بھی کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوگا اس عرس شریف میں، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا یہاں 15 دن آنا صرف داتا صاحب کے عرس کے لیے اور حضور میاں صاحب کے عرس کے لیے میں آیا ہوں۔ تو 1,00,000 روپیہ یہاں اجتماع منعقد کرنے پر میں حضرت داتا گنج بخش کے قدموں سے بھی ان کو خالی نہیں بھیجنا چاہتا، روحانی فیض تو وہ دے ہی رہے ہیں، لیکن ان کے دروازے سے داتا گنج بخش کے نام پر 1,00,000 روپیہ بطور تحفہ، یعنی اس مجلس میں 2,00,000 روپیہ میں حضرت کو دینی تحقیقات کے لیے ان کے لیے ذاتی طور پر پیش کرتا ہوں۔ وہ چاہے تو کتابیں خریدے یا چاہے تو جو مرضی کریں اس سے۔ نعرہ تکبیر۔ اور آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے ممتاز عالم دین اور دینی اسکالر اور محقق اور مفتخر علماء عرب و عجم، نازش اہل سنت، عظیم مصنف، محقق، مدرس، مفتی، خطیب، اور عصر حاضر میں علماء حق کی آبرو حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی بلغہ اللہ تعالی الی ذروۃ الکمال، آپ نے آج کی اس تقریب میں غائبانہ نماز جنازہ کے مسئلہ پر تحقیق پیش کی ہے اور اہل سنت و جماعت احناف کا مسلک واضح کیا ہے۔ میں چونکہ آج دیگر ایک دو تقریبات میں وعدہ کر چکا تھا، حضرت سے بھی میرا وعدہ تھا کہ میں ضرور حاضری دوں گا، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا
وہ پریس سے میرے پاس مقالہ پہلے پہنچا ہے, میں نے پورا پڑھا ہے اور خاص خاص مقامات سے تو بالکل غور سے دیکھا ہے. سب سے پہلے میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ اور ہمارے ممتاز عالم دین اور قائد ڈاکٹر محمد سرفراز احمد نعیمی صاحب مدظ اللہ کا علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی. اے سنیو مبارک ہو آپ کو, اللہ رب العزت نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی صورت میں ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے, جتنا شکر ادا کریں کم ہے. میں یہ بات شاید نہ کہوں اور آپ اس کو محسوس بھی نہ کریں کہ اس وقت اہل سنت و جماعت میں سب سے بڑا عالم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے اساتذہ بھی موجود ہیں, ہو سکتا ہے علمی طور پر ان سے بھی کوئی بڑا موجود ہو, پر میں یہ ضرور کہوں گا اور کہنے پر میرا دل مجھے مجبور کر رہا ہے, اس دور میں اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کا جو حق انہوں نے ادا کر دیا ہے وہ شاید اور کسی نے نہ ادا کیا ہو. کام کے حوالے سے ان کی خدمات بے مثال ہیں. تھوڑی سی عمر میں اس قدر محنت, اتنی جد و جہد, ملک بھر میں بیرون ملک آپ کے خطابات اور خطبات کی صورت میں, آپ کی تصانیف اور رسائل کی صورت میں جتنی رہنمائی عالم اسلام کو مہیا ہوئی ہے وہ ایک منفرد مثال ہے. اللہ رب العزت ان کے عزائم میں کبھی ان کو مبارکباد دوں تو میں یوں کہا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کی فتوحات میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یا تو وہ تجاہل عارفانہ کرتے ہیں یا حقیقتاً سادہ پن ہے, وہ جاہل ہیں. کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے کوئی نیا عقیدہ توحید پچھلے سال سے شروع کیا ہے, اس سے پہلے بھی تو علماء مشائخ تھے. یہ عقیدہ توحید کانفرنس یہ جو شروع ہوئی ہے یہ کوئی نیا عقیدہ ہے توحید کا؟ نہیں, نیا عقیدہ نہیں ہے, یہ وہی بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, جو اللہ کے پاک قرآن میں نازل ہوا, جس کی تفہیم و تلقین اور تعلیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. البتہ بعد میں پچھلے کچھ سالوں سے اس عقیدہ پر بدتمیزی اور گستاخی اور توہین کا گرد و غبار اچھالا جا رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی نیا عقیدہ توحید متعارف نہیں کرایا, اس پر بد عقیدہ لوگوں کی طرف سے جو گرد و غبار ڈالا جا رہا تھا, اس کے اصل چہرے کو چھپایا جا رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے ہمت کر کے اس گرد و غبار کو ہٹا کے اصل صورت اس عقیدہ توحید کی ظاہر فرمائی ہے. تو یہ نیا نہیں ہے, پرانا ہے, البتہ اس کو اپنے اصلی رنگ میں پیش کرنے کی سعادت ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہوئی ہے. اے سنیو مبارک ہو آپ کو, اللہ رب العزت نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی صورت میں ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے, جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور پچھلے چند سالوں سے, اور میں یہ بھی عرض کروں, ڈاکٹر صاحب پر یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ پتہ ہے کیوں ہوا؟ اگر کسی پر قاتلانہ حملہ ہو اور ہو وہ کوئی سیاسی ورکر, کسی سیاسی پارٹی کا وہ کام کر رہا ہو, اس سارے پارٹی والے اس کے پشت پناہ اور معاون بن جاتے ہیں, اور اس پر جو ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہماری پارٹی کا رکن ہے. اور اگر کسی برادری بیس پر کسی پر زیادتی ہو, حملہ ہو, تو اس کی ساری برادری اٹھ کھڑی ہوتی ہے, جی اس پر حملہ ہوا ہی اس واسطے, یہ ہماری برادری کا فرد ہے.
تو ڈاکٹر صاحب پر حملہ برادری بیس پر تو نہیں ہوا، سیاسی بنیاد پر نہیں ہوا، مسلکی بنیاد پر ہوا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا پوری دنیا کے سنی اور مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے، ان پر حملہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، سنی ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، ہم سارے ان کے ساتھ ہیں، پر وہ رنگ جو نظر آنا چاہیے تھا، افسوس سے کہتا ہوں، وہ نظر آیا نہیں۔ تو خیال رکھیں ان باتوں کا۔ ڈاکٹر صاحب اکیلے نہیں، الحمدللہ عاشقان رسول کی پوری قوت ان کی پشت پناہ ہے۔ یہ روحانی شخصیات، یہ مشائخ کرام کی روحانی قوت ان کے ساتھ ہے، اور علماء کرام کی پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے، بلکہ پورے مسلمانان عالم، مسلمان کہتے ہیں اس کو جو عاشق رسول ہو، پوری دنیا کے مسلمان ڈاکٹر صاحب کے ہم نوا ہیں اور ان کے پشت پناہ ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا، یہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب کو سعادتیں نصیب ہوئی ہیں، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ان کے اساتذہ اور ان کے پیر و مرشد کی دعا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ میری دل کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی سرپرستی میں ادارہ صراط مستقیم کی فتوحات کو نہ صرف تا قیامت جاری رکھے، بلکہ ان میں اور زیادہ قوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور خصوصاً ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، جنہوں نے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پہ خاص نگاہ اور خاص ان کا لطف و کرم ہے کہ اس دور میں اس تحریک کو انہوں نے اٹھایا۔ مالک ارض و سما ان کو دراز عمر عطا فرما، ان کو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو جو عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائی ہے اس میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو فتویٰ، جو عقیدہ، جو مذہب ہے، ہم سب کو اس پہ پوری طرح قائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد۔ ہمیں آپس میں اتحاد کرنا چاہیے۔ آئیں علماء و مشائخ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی قیادت میں جمع ہو جائیں۔ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو اب تائید ہی کر سکتا ہوں، میں مدد کر سکتا ہوں آپ کی، میں حمایت کر سکتا ہوں۔ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کے پاس علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، نسبت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، وسائل و اسباب بھی ہیں، اور محنتی بھی ہیں، اور ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ سب ان کی قیادت میں جمع ہو جاؤ۔ میں اس موقع پر بھی ڈاکٹر صاحب کو اپنی پوری حمایت کا یقین دلاتا ہوں کہ اس تحریک، اس ایمانی اور دینی تحریک کے اندر ہم سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے جس جرأت کے ساتھ غازی ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری دامت برکاتہ العالیہ کی حمایت کی، تائید کی، اور لاہور سے لے کر پنڈی تک بہت بڑا کاروان چلایا، متعدد بار ان کے خاندان کی خدمت کی جا کے ان کے گھر میں پہنچ کر، اور لاہور کے اندر بڑے بڑے پروگرام کیے، اور کسی کی پرواہ نہ کی کہ کوئی ناراض ہوتا ہے، حکومت ناراض ہوتی ہے یا میڈیا ناراض ہوتا ہے یا دنیا دار ناراض ہوتے ہیں۔ میں اس پر ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب جس دینی مشن کو لے کے چلے ہوئے ہیں، اس مشن کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کو بہترین، عظیم اور دقیق، عمیق علوم کی دولت سے نوازا ہے، اور اس سے شاید بڑی بات یہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو دین کی غیرت سے بھی نوازا ہے۔ ہم ان کی دینی خدمات کی بھی قدر کرتے ہیں، ان کی اس دینی غیرت کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں، اور تمام دوستوں سے، خاص طور سے آپ کے شاگردوں اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور جڑ کے رہنے والے بھائیوں سے بھی دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہوتے ہوئے سے میرا اشارہ اس طرف نہیں ہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ کے در سے بڑی امیدیں ہیں کہ یہ طویل زندگی پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. اللہ انہیں اپنی عافیت سے نوازے اور دنیا اسلام کو ان کے علوم سے اور ان کی اس غیور للکار سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی آواز شرق میں بھی جاتی ہے اور غرب میں بھی جاتی ہے. میں نے وہ جو فلسطین کے حق میں آپ کا ایک بیان سنا، میں حیران بھی ہو رہا تھا، خوش بھی ہو رہا تھا، یقین کیجئے کہ دعائیں بھی دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرامت رکھے، اللہ آپ کو عزت و آبرو سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو مخالفین کے شر سے محفوظ رکھے. ہم کبھی حاضر ہو سکیں یا نہ حاضر ہو سکیں، کبھی رابطہ ہو یا نہ ہو، ہر بندے کی اپنی مصروفیات مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. جیسی بھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہم جانتے ہیں ہم کس کا قابل ہیں، ہماری دعاؤں کی کیا اوقات ہے، لیکن بہرحال آپ کے ساتھ ہیں. اللہ ہماری دعائیں آپ کے حق میں قبول کرے. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا کیا دنیا میں شاید ان کی ٹکر پہ کوئی مفکر اسلام کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب جیسا شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں اور آپ کیا ہوتے ہیں، جانے کے بعد تو ہمیں سب یاد آتا ہے، یہ ہمارا قائد تھا، یہ ہمارے قائد تھے، یہ ہمارے قائدین تھے. ہم اپنے آج قائد کو بھی اسی طرح یاد کرتے. ہم نے تو 1990 میں 91 میں آنکھ کھولی ہے، ہم پیدائش تھے اپنے ان بزرگوں کے. ہماری ایک ماں ہوتی تھی، ایک باپ تو تھی. غزالیہ دورہ کے وہاں پہ بنیاد رکھی گئی جماعت اہل سنت جمعیت علماء پاکستان. علماء یہاں کے جنوبی پنجاب کے وہ غزالیہ دورہ کا دور یاد ہوگا تو جو یہ دو جماعتوں کی، یہ ہم انہیں کہتے تھے ہماری ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں. بچپنا تھا ہمارا کہ یہ ہمارے ماں باپ مذہبی طور پہ جماعت اہل سنت کو فالو کرتے تھے اور سیاسی طور پہ جمعیت علماء پاکستان جس کی بنیاد یہاں پہ رکھی گئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ان کے لیے بھی نماز جنازہ غائبانہ ہی ہوگا. اور وہ جان چکے ہوں گے کہ غائبانہ جنازے کے اندر انسان کے اوپر جو کیفیات گزرتی ہوں گی وہ کیا ہوں گی. نماز جنازہ اگر سامنے موجود ہے، یعنی جنازہ اگر موجود ہے، حقیقت کے اندر وہ بھی ایک ایصال ثواب ہی ہے. اور اگر موجود نہیں ہے وہ بھی ایصال ثواب ہے. تو وہ ایصال ثواب سے بھی انکار نہیں کر سکتے. اور ہمارا بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں. اس لیے اگر ان میں تھوڑی سی بھی حمیت باقی ہے تو اب آئندہ سے وہ اس امر کا اظہار کر دیں کہ ہم بھی ایصال ثواب کو اب مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو. اگر وہ یہ مان لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس اہم علمی محفل اور مجلس کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے ایک بہت بڑے عظیم استاذ کے تلمیذ خاص کی گفتگو کو سنا ہے، اور جب وہ خود استاذ محترم تشریف لائیں گے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر عظیم فیضان ہیں محدث کبیر کا، جو آج بھی رواں دواں ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رواں دواں رہے گا. جاگو سنیو، ساڈا شیر آ گیا، ساڈا امام آ گیا.
ہن بیچارے بڑے پریشان ہیں. اے پیار نال پیار نال میں کہ سارے حرف استعمال کر بیٹھے ہو اور کیا کرنا ہے. ہن تو خود ڈھونڈتے پھر دین جلالی صاحب باہر آ گئے تو میں کہ اندر بڑھو. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ بے شک توجہ فرماؤ. میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کے متعلق ایک ہی بات کرتا ہوں. یقین جانیے میں نے اپنی زندگی میں اتنا دلیر بندہ نہیں بنا. یہ میں بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. تنہ میں ان کو حمایت بدھامن دے شوق ہے. میں تو ان دشمنیاں پالن دا میں نے شوق ہوندا. سمجھ آئیے نا. میں بالکل خدا کی قسم دل سے بات کروں. اللہ جان اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات اور اللہ کو گواہ بنا کے بات کروں جھوٹی تو میں تو خود دار اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. میں اللہ کو گواہ بنا میں نے اپنی زندگی میں اتنا دلیر ہستی نہیں دیکھی. میں وہ نہیں بیان کر رہا کہ کن کن پروسیس سے یہ گزر کے ہے لیکن حق کا امام ڈولا نہیں ہے. ہاں اس لیے میرے نبی کے غلاموں اللہ کا واسطہ یہ دائیں بائیں بھانت بھانت کی بولیاں نہ سنو. اعلی حضرت کی فکر کے سچے امین یہ ہستیاں موجود ہیں. قیامت خیز دور ہے, فتنے کا دور ہے, ڈھیر مرید تے اچیاں خانقاواں تے وڈے مدرسے تے جناب والا وڈیاں تحریکاں یہ چیز نہیں. چاہے کوئی ایک فقیر حق ٹبے بھی بیٹھا ہو عقیدہ میرے اعلی حضرت والا ہے, مجدد پاک والا ہے, شیخ محقق والا ہے, میرے داتا علی اجویری والا ہے, اس کے جوتے ہمارے سروں کا تاج. اور الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی درازی عمر بالخیر کی دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کا سایہ آل سنت کے سروں پہ دراز رکھے اور اللہ آپ کے فیضان کو تا قیامت جاری و ساری رکھے. مفکر اسلام, کنز العلماء, وارث علوم سیاسی اور روحانی حضرت قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی, تمام طاغوتی طاقتوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے والے مجاہد ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اللہ کی عزت کی قسم مجھے اور آپ کو جواب دینا ہوگا. ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے مولانا شاہ نورانی اذان دیتے رہے, تم نے ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ اب آج مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی جگہ پہ ڈاکٹر اشرف صاحب آواز دے رہے. ہر محاذ پہ جہاں جہاں کوئی وائلیشن ہوتی ہے, خواہ کسی اسلامی ملک میں ہو یہاں ہو, اکیلا مرد مجاہد جواب دے رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹکے ٹکے کے آدمی اٹھ کے ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے, فتوے لگا رہے ہیں. اپنی اوقات تو دیکھو, تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور فتوے دے رہے ہو اس شخص پہ جو اس وقت ساری باطل قوتوں سے اکیلا لڑ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا میں نے خوبی یہ دیکھی ہے, ہر پیر اپنی پیری مریدی کی بات کرتا ہے, استاد استادی شاگردی کی بات کرتا ہے. یہ مرد مجاہد باوجود بیماری کے, مقدمات کے, ہزار مخالفتوں کے باوجود اکیلا کھڑا ہو کے کبھی ایران کو للکارتا ہے, کبھی سعودیہ کو للکارتا ہے, کبھی مودی کو للکارتا ہے, کبھی ٹرمپ کو للکارتا ہے. وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں اور تمام سنیوں کو جتنے سن رہے ہیں ہم سب کو بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جماعت کے ایک ابھرتے ہوئے روشن ستارے مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ خطاب فرمائیں گے. وہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل و کرم سے ادارہ کے اندر تشریف فرما ہو چکے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز
وہ آپ کے سامنے رونق افروز ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، حضرت مولانا محمد رفیق رضوی، مناظر اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب جلالی، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ آج پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے تفصیلی بیان سے محظوظ ہوں۔ مجھے امید ہے آپ دعا فرمائیں گے تو میں تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت کی ایک بڑی ممتاز علمی شخصیت ہے۔ سرکار غوث پاک کے زیر سایہ بغداد شریف میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، بغداد شریف سے پڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے فنون کے ماہر اور دورہ حدیث شریف پڑھانے والے۔ پچھلے سال آپ نے دورہ حدیث شریف پڑھایا تو حضرت کتنے ساتھیوں نے پڑھا تھا؟ 40 ساتھیوں نے آپ سے دورہ حدیث شریف پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کو ان کے فیوز و برکات سے تا دیر مالا مال رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر یہ صرف مدرس ہی نہیں ہے۔ اچھا، اکثر علماء ہوتے ہیں نا، کسی کو اللہ تعالیٰ ایک خاصیت دیتا ہے، کسی کو 2 خوبیاں دیتا ہے۔ اچھا، کئی علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ، علم ہوتا ہے لیکن ایڈے سونے نہیں ہوندے، یہ ماشاءاللہ سونے بھی نہیں۔ اچھا، کئی حضرات صرف پڑھا سکتے ہیں، تقریر نہیں کر سکتے، اور آپ سنیں گے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مدرس بھی ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں۔ پھر ایک خدا داد چیز ہے مد مقابل کے سامنے اپنے موقف کو ثابت کرنا، جسے تم کہتے ہو مناظرہ۔ تو ماشاءاللہ مناظرہ کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پاور عطا فرمائی ہے، بڑی پاور عطا فرمائی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ایک بڑا مشہور ان کا مناظر ہے ان دوسروں کا، اس نے بڑا زور لگا کے ڈاکٹر صاحب سے شرطیں طے کی تھیں کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا، بڑا زور لگایا۔ اور یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کون سی تاریخ؟ یہ 25 جنوری کو گجرانوالہ کے اندر مناظرہ تھا۔ اب وہ زور لگا کے شرطیں طے کرنے والا مناظرہ کے لیے آ ہی نہیں رہا، تو ڈاکٹر صاحب ان کے مدرسے کے اندر چلے گئے اور بڑا زور لگایا، کر مناظرہ کر، مجھے من ٹٹیاں لگی ہیں میں جو مناظرہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ماشاءاللہ باقاعدہ ویڈیو تیار ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل عطا فرمائے ہیں، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنما بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعارف حضور شیخ القرآن کی زبان سے آپ سن چکے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے سنا، ابھی 25 جنوری کو حضرت ڈاکٹر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کو مناظرہ میں شکست فاش دی ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن مناظر اسلام مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب اپنے دست مبارک سے ڈاکٹر صاحب کی اس فتح کی خوشی میں دستار بندی فرمائیں گے، اور اس کے بعد حضرت صاحب کا خطاب ہوگا۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ ذرا اپنی موجودگی کا آپ احساس دلوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ہمارے محترم کنز العلماء حضرت مولانا
محمد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم عالیہ خنجر اعلی حضرت شان اعلی حضرت میرے بھائی تاج الشریعہ مولانا اختر رضا دھری رحمت اللہ علیہ کے بعد وارث علوم اعلی حضرت سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین. یہ ایسی نہیں ہے کہ کہہ دیا، ہماری رگوں میں بھی امام احمد رضا کا خون بہتا ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ افکار رضا فکر رضا کی جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ مرد مجاہد کون ہے؟ اللہ کا احسان و کرم ہے. وہ لاہور میں ادارہ صراط مستقیم کا بانی، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا صحیح وارث و جانشین وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی فکر کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے اور جو عالم میں چھایا ہوا ہے. آج اسے لوگ کنز العلماء کہتے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین. مارے شریف میں ہمارے اعلیٰ حضرت مرید ہوئے تو ان کی فکر دور ہو گئی، منانے کی بھی فکر دور ہو گئی. جب سے کنز العلماء کو دیکھا، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ لاہور میں ایک کنز العلماء آصف جلالی ایسا ہے کہ دنیا اس کے سامنے سے بھاگتی ہے. شیر ببر ہے، شیر رضا ہے. نعرہ رسالت خنجر اہل سنت. جس طرح سے منانی کنز العلماء سے محبت کرتا ہے، ایسے میں چاہتا ہوں عالم اسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ ایسے کنز العلماء کو سر پہ اٹھاؤ جو بصر کے حالت کو آگے بڑھا. حسد مت کرو، حسد مت کرو. حسد نہیں کرنا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے. سب جنتی مسلک کے حالت پہ چلنے والے سب جنت میں جائیں گے. حسد مت کرنا، فتنہ فساد مت کرنا. صاحب علم و فراست ہے، کنز العلماء ہے، ہماری جان ہے، سنیت کی شان ہے، احمد رضا کی پہچان ہے. سبحان اللہ کی جان. سبحان اللہ. اب اس سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اس سے جلے گا وہ اعلیٰ حضرت اسے پسند نہیں کریں گے. کیونکہ اعلیٰ حضرت تو دیکھ رہے ہیں کہ بریلی میں جس مسلک اور جس فکر کو میں لے کے چلا تھا تو لاہور میں کنز العلماء پیدا ہوا، ادارہ صراط مستقیم بنایا اور یہ عالم سجایا. اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ منانی کو اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم نور مجسم قالین کی عزت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا المرء مع من احبا. جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا. ہم کنز العلماء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ جنت کے ساتھ رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ الحمدللہ ان کا ساتھ دیجیے، ان کی کتابیں پڑھیے، ان کی تقریریں سنیے. تو میں نے ابھی سوچا کہ کچھ میں کہہ دوں، اس کے بعد ان کی سنوں جو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی مسلک کے لیے کام کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ مجھے پہچانتے ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں. علم والا کرتا ہے. اور پھر کسی نے جو خطاب دیا ہے بہت اچھا دیا ہے کہ علماء کے یہ خزانہ ہے، علماء کا خزانہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے حاسدین دور رہیں ان سے. اللہ تعالیٰ انہیں ان پر فضل و کرم فرمائے. اعلیٰ حضرت سے بھی لوگ حسد کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشرف آصف جلالی صاحب کبھی مایوس نہ ہو. اعلیٰ حضرت کی فکر کو غور کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اعدائے دین ہیں، دین کے دشمن ہیں، اور ایک طرف گھر والے ہیں جو حاسدین ہیں، اور میں بندہ تنہا شاہ تم پہ. یہ حضور کے کرم سے یہ بندہ لاہور میں تنہا اور بریلی میں احمد رضا تنہا ہے. تو یہ بریلی کا نمائندہ آصف جلالی لاہور میں ایسا تنہا ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو. تو آپ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ نے بڑے علماء پیدا کیتے ہیں. یہ میں بارہا گل کر دینا کہ بڑے بڑے علماء اتو پیدا ہوئے نے. اس نے اپنے جامعہ محمدیہ نے اپنی 73 سالہ
तारीख दे अंदर बड़े उलमा पैदा किए ने, मुफ्ती भी होए, मुदर्रिस भी होए और खतीब भी बने, मुकर्रिर भी बने, लेकिन जितना फैज़ इन डॉक्टर साहब ने मिले इतना किसी ने नहीं मिले। ये अपने बयक वक्त ये जड़े ना ये मुफ्ती भी ते काजी भी ते बहुत सारिया अल्लाह ताला ने इन्होंने सलाहियतां अता कीतियां ने। तो जामिया मुहम्मदिया ने इतना जामिया आलम होर कोई पैदा नहीं किया। ये कोई मुबालगा नहीं है। मुफ्ती होए ने, मुकर्रिर होए ने, मुदर्रिस होए ने, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होया कि जिहड़ा अरबी विच खिताब कर ले, इंग्लिश विच किताब कर ले, ऐसा कोई नहीं होया। आप अब्दुल लतीफ साहब इस चीज़ को अच्छी तरह जानते। तो अल्लाह ताला का इन्हों ते फजल करम है। और मैं ते